अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज का ये एपिसोड समाज का बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक हम्बल डेडिकेशन है तो शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। आप फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। व्हाट इज़ इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी? खुदी की क्या डेफिनेशन है? खुददारी क्या है? खुददार कौमें क्या होती हैं? आपने पाकिस्तान का तसव्वुर तो पेश किया, मगर उससे पहले आपने एक कौम का तसव्वुर पेश किया। आपने अपनी तहरीर के ज़रिए एक हुजूम को कौम बनाया था, फिर पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। मगर आज मेरा ये सवाल है हम सब से कि क्या आज भी हम एक खुददार कौम कहलाने के लायक हैं, या हम एक पाकिस्तान में तो रहते हैं, आज़ाद मुल्क में तो रहते हैं, मगर एक हुजूम बन चुके हैं जहां हर कोई एक दूसरे से मुतनफ़िर है, हर कोई लड़ रहा है। आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे रिवाइव करने की कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी बाय अल्लामा इकबाल। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तैगे फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मुफक्किर की हैसियत से इकबाल ने ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा पेश किया है उसमें इंसान की इनफरादी और इज्तमाई दोनों हैसियतों की तकमील का ख्याल रखा गया है। इस तरह इकबाल के फ़लसफ़ा हयात में एक तवाज़ुन पाया जाता है। फ़लसफ़ा हयात का ये तवाज़ुन और तनासुब ही शायद फ़िक्र इकबाल का सबसे बड़ा कारनामा है। इकबाल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए फ़लसफ़ा खुदी की तरवीज की और मुसलमानों को बावर कराया कि वो ऐसे दीन के मानने वाले हैं जिसमें गैर अल्लाह के सामने झुकना और दूसरों की गुलामी कबूल करना ईमान के तकाज़ों के मनाफी है। इकबाल ने खुदी को मौजू बनाकर मुसलमानों को झिंझोड़ा और अपने दीन की तरफ लौट जाने की तरगीब दी, अपनी अना और शनाख्त की हिफाजत का दर्स दिया और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की तलकीन की। इकबाल के नज़दीक फ़लसफ़ा खुदी खुदा की मारिफत की इब्तदा भी है और इंतहा भी। इसके लिए इंसान को अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इकबाल ने खुदी को बतौर नजरिया पेश किया, जिंदगी के हर पहलू में इसकी अहमियत को उजागर किया, हर उम्र के अफराद के लिए इसको लाजमी करार दिया, खुसूसन नौजवान तबके के लिए जिसको आने वाले नस्ल की डोर संभालनी है। इकबाल ने बारहा अपने कलाम में याद दहानी कराई कि मुसलमानों से छिन जाने वाली अजमत रफ्ता उसकी जात से मुंसलिक है और जरूरत सिर्फ इसकी पहचान की है, इसको सही समत में इस्तेमाल करने की है। आप फरमाते हैं, खुदी में गुम है खुदाई, तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाह कार की राह। रिपोर्ट आपने देखी। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है जलील आली साहब ने। यू आर एन अमेजिंग पोएट, अ राइटर एंड अ स्कॉलर। Then we have Dr. Awais bin Wasi with us. आप educationist हैं, and we are absolutely honored to have Justice Retired Nasira Javed Iqbal Sahiba with us. You need no introduction. A very warm welcome to all of you. नासरा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। आज हम कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी बाय अल्लामा इकबाल। मैं जानना चाहूँगी नासरा साहिबा के हाउ डू यू डिफाइन द वर्ड खुदी? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे शामिल किया इस प्रोग्राम में, और मुनीबा की तो ख़ास तौर पे बहुत एडमायरर हूँ कि इनसे ही आप देखते हैं कि खुदी क्या होती है, क्योंकि इन्होंने बावजूद इतने नामुसाइब हालात के इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह इतने अच्छे रास्ते पे जा रही हैं और ज़िंदगी को बहाल कैसे किया है। अगर कोई और हो तो वो हिम्मत छोड़ दे और शिकस्त खुर्दा हो जाए, तो शिकस्त खुर्दा तो इकबाल का तसव्वुर ही नहीं है। वो कहते हैं ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या पता कि क्या है। नासरा साहिबा, मैंने पहले भी कहा, मैंने ये बात कही और कि शाहीन के बारे में वो कहते हैं कि उसकी खुदी क्या है, ऐतायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बहुत खूब। नासरा साहिबा, अल्लामा इकबाल ने हमें तसव्वुर पाकिस्तान भी दिया, मगर उससे पहले तसव्वुर कौम दिया था। वो हमें एक कौम बनाना चाहते थे।
میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج علامہ اقبال اگر ہم پاکستانیوں کو دیکھیں تو کیا آج ہم ویسی ہی قوم ہیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے؟ یقیناً ابھی تک ہم اس میرا خیال ہے منزل پہ نہیں پہنچے جو کہ علامہ کا تصور تھا، لیکن ہم نے اس بات سے کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا کہ ہم پا نہیں سکتے، کیونکہ 75 سال ایک قوم کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور بہت سارے میں سمجھتی ہوں ہم نے وہ حاصل کر لیے ہیں منازل جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی بہت ساری گنجائش اور ہے۔ اور دیکھیں مایوسی تو کفر ہے، ہم نے ہر وقت یہ ہے کہ نا امیدی کو نہیں ساتھ رکھنا، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بہت بہت شکریہ جلیل صاحب۔ کانسیپٹ آف خودی، اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے؟ جی بہت اچھی باتیں ڈاکٹر صاحبہ نے کی۔ ایک تو ہے جسے ہم ایگو کہتے ہیں نا، انا، یہ تو ایک یعنی سائنٹیفکلی ڈسکورڈ ایک فیکلٹی ہے انسان کے اندر، مگر جب اقبال خودی کہتا ہے تو یہ پھر ایک تصور ہے، یعنی جس میں آٹ ٹو بی بھی شامل ہو جاتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ اور اقبال سے پہلے جو خودی کا تصور تھا، اس کو لغت میں اس کا جو معنی لیا جاتا تھا وہ فخر اور غرور اور تکبر لیا جاتا تھا، یا انا، ایگو لیا جاتا میں عرض تھا۔ کر رہا ہوں، جی تو فخر اور غرور مراد لیا جاتا تھا، اور پورے تصوف والے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے خودی کو مارو تو پھر آپ پسندیدہ بندے بنیں گے اللہ کے۔ جی اقبال جب اپنا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا تھیسز لکھ رہے تھے تو ان کو سارا تاریخ کھنگالنی پڑی، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو سیلف نگیشن ہے اس نے دنیا کو ترک کرنے پر اکسایا ہے مسلمانوں کو، اور وہ اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھنے کی بجائے اور اس میں تگ و دو کرنے کی بجائے اس کو ترک کرنے سے اور اسے کوئی ممنوع چیز سمجھ کر اس کے نتیجے میں وہ پیچھے رہ گئے، حالانکہ یہ لیڈ کر رہے تھے دنیا کو۔ دیٹس ٹرو، بالکل۔ تو پھر اقبال نے قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق، جس میں تمہارے نفس کی بھی تمہارے اوپر حق ہے، یہ آیات ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، تو اگر اپنے آپ کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے تو اس کی نفی تو غیر ضروری ہو گئی اور بری بات ہو گئی۔ بالکل۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام تو ریلیجن آف ایکشن ہے، تو ایکشن اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر اعتماد نہ ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس کچھ کر سکنے کو کی گرومنگ کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اقبال نے تصور خودی دیا۔ اس نے کہا کہ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی ہوتی ہیں پیکیولر، منفرد قسم کی۔ بالکل۔ اچھا، خیر کی بھی اس کے اندر ہیں فیکلٹیز اور اس کے اندر شر کی باتیں بھی موجود ہیں انسان کے اندر۔ تو وہ جو خیر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک رکھا ہوا ہے، اس کو جاننا، اس کو تلاش کرنا اور اس کو کنفیگوریٹ کرنا اور آرٹیکولیٹ کرنا اور اس کو ایک چینلائز کرنا، اس سے اقبال کہتا ہے کہ آپ کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کوئی ایک کام کرتا ہے، تھوڑی سی کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، میں کچھ ہوں، پھر وہ اور کرتا ہے، پھر ٹارگٹ مقرر کرتا ہے، پھر اسے اچیو کرتا ہے، کہتا ہے میں کچھ۔ تو اس طریقے سے تگ و دو میں، کیونکہ اس کی شرائط اقبال نے بتائی ہیں کہ خودی جو ہے مضبوط ہوتی ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے تگ و دو کرنے سے اور مخالف حالات سے ٹکرانے کے، اور کہیں جنگل میں جا کے یا ترک دنیا کر کے خودی جو ہے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، وہ مستحکم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی تو آخری سٹیج وہ یہ بتاتا ہے کہ مضبوط ہوتے 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 آپ اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، گویا اللہ کے آپ نائب بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جس کی خودی مکمل ہو جاتی ہے وہ انسان کامل بن جاتا ہے، اور انسان کامل کی جو سب سے بہترین اکمل ترین جو صورت ہے انسانی پیکر میں، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عشق وہ جذبہ ہے، عشق کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے تڑپ رکھنا، اعلیٰ مقاصد کے لیے اعلیٰ تڑپ مقاصد رکھنا۔ کے لیے تڑپ کا نام عشق ہے۔ جی، اور یہی خودی ہے جی جی، جس کی تو آپ وہ بات کہتا ہے کرتے پھر عشق کو کہتا ہے کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ کیا بات۔ تو یہ
خودی کو وہاں تک لے جاتا ہے. تو وہ یہ شعر جو سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور اقبال یہ بھی کہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے جس کی خودی مستحکم ہو جاتی ہے وہ حالات کے تابع نہیں چلتا, حالات کو اپنے تابع کرتا, تابع چلتے ہیں. ویری ویل سیڈ. ان کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا. بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب, ہماری تربیت میں اور تعلیم میں کیا کانسیپٹ آف خودی نظر آتا ہے جو اقبال نے ہمیں دیا؟ جی, ہماری جو موجودہ تعلیم پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے اس میں جو اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح انکلکیٹ نہیں ہو پایا جس طرح جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. مختلف جو ہمارے کریکولمز ہیں اس کے اندر کچھ پوئٹری کی کچھ پوئمز اور اقبال کے کچھ اشعار جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن اقبال کا جو تصور خودی ہے جیسے پروفیسر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا, جسٹس صاحبہ نے اس کو ڈسکس کیا کہ وہ جو پوٹینشل ہے انسان کے اندر اس کو ایکسپلور کرنا, اس کو کیپٹلائز کرنا, اس کو چینلائز کرنا اور اس کی بنیاد پر ایک تصور جو اسلام کا بھی جو حرکی تصور پیدا ہوتا ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح کا ہم اس کی بہت کمی دیکھتے ہیں. اور اس کی کمی دیکھنے کے نتائج بھی انفارچونیٹلی ہمارے سماج کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح کا اعتماد, چونکہ اگر آپ اقبال کو بھی دیکھیں تو 20ویں صدی کے اندر جو ایک اس وقت کا جو کانٹیکسٹ تھا اس کے اندر ایک طرف تو جدید طبقہ تھا جو مغرب کے فلسفے سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر تھا, ایک ذہنی خلفشار کا شکار بھی تھا, اور جو روایتی دینی طبقہ تھا وہ ایسے تصورات تصوف جیسے وحدت الوجود کے زیر اثر جو ہے ان کے جو حرکی اور ان کا جو ڈائنامزم تھا یا ڈائنامک جو تصور تھا وہ ماند پڑ چکا ہوا تھا. اور مسلمانوں کو اس وقت انہوں نے ایک اعتماد دیا, مسلمانوں کو ایک اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے ساتھ ان کو لنک کیا. تو وہ جو ایک اقبال کی جو پوئٹری تھی جو اس کا وہ ایک آکسیجن انہوں نے اس وقت پرووائڈ کی, تو وہ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گیپ کو فل کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے ایجوکیشن سسٹم میں. بالکل, یعنی کہ تربیت اور تعلیم دونوں سے ہی کہیں نہ کہیں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں when it comes to concept of خودی. ناصرہ صاحبہ, یہ بات جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں, خودداری کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سیلف انالیسس کی کیا امپورٹنس ہے. اپنی غلطیوں, اپنی خامیوں کو ڈھونڈ کر, تلاش کر ان کو بہتر کرنا, کیونکہ جب آپ خوددار ہوں تو آپ اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہیں. یو بلیو ان سیلف انالیسس. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ میں سیلف انالیسس کی کمی ہے؟ منیبہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج کل آپ کو پتہ ہے نا پی ایچ ڈی کر رہی ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے, اور بہت سے طلباء اور طالبات کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا رہا ہے جب میں ریسرچ میتھڈالوجی وہاں پہ پڑھ رہی تھی پی ایچ ڈی کے لیے. اور میں دیکھتی ہوں کہ بہت خوددار ہیں اور بہت پر امید ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, اور وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس قوم کے لیے کوئی بہتری کا راستہ آئے, لیکن ان کو موقع کس نے دینا ہے. تو یہاں خودی کا جو ہے نا تصور وہ بالکل ایک طرف آتا ہی نہیں ہے. اور خودی کے بارے میں جو اقبال کا تصور ہے وہ کیا فرماتے ہیں, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا کچھ عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے, تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل. میم, پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوتھ اپنے آپ تر کرنا چاہتی ہے, یوتھ مواقع ڈھونڈنا چاہتی ہے, مواقع نہیں مل رہے, تو پھر ہم اس شکنجے سے کیسے باہر نکلیں, ہم شاہین کیسے بنیں in its true letter and spirit. بات یہ ہے کہ 64% ہماری آبادی تو نوجوانوں کی ہے جو اس وقت ہیں فریب خوردہ شاہین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے, اور یہ کوشش کرنی ہے نوجوانوں نے اور اپنے عمل سے تبدیلی لانی ہے, کیونکہ اقبال نے تو کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپس میں اکٹھے ہوں, اپنی کوئی پارٹی بنائیں, لوگوں کے بیچ میں جا کے کام کریں, جیسے اب ہمارے سیلاب زدہ ہیں بہن بھائی,
ان کے لیے جا کے ان کے لیے زندگی کی آسائشیں محرر دینا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو اس وقت وہاں سیلاب میں خود مبتلا نہیں، لیکن یہ ہم ہی تو ہیں جو سیلاب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ہر ایک کے ذہن میں آ جائے بات کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سب مصائب و آلام سے نکالنا ہے، تو یقیناً ہمارے نوجوان کوشش تو کرنا چاہتے ہیں، ان کو مواقع بھی دینے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ بہت خوب میم۔ جلیل صاحب، سب کہیں نہ کہیں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے متنفر ہے۔ ہم حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ اگر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوگا تو وہ تذلیل کے ساتھ ہم اس کا اظہار کریں گے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں فار ڈفرینس آف اوپینین۔ مجھے بتائیے کہ کانسیپٹ آف خودی کے ذریعے ہم متحد کیسے ہوں، ہم ایک قوم پھر سے کیسے بن جائیں؟ دیکھیں، یہ اتنی دیر میں جس بات کو آپ فوکس کر رہی ہیں نا، وہ ہے اجتماعی خودی، اجتماعی خودی، جی، کہ اقبال نے دونوں کنسیپٹ دیے، انفرادی خودی کا بھی، اجتماعی خودی کا بھی، رائٹ، اور پھر یہ بتایا کہ یہ ریسیپروکل ہے، انفرادی خودی اجتماعی خودی کو مضبوط کرتی ہے، اجتماعی خودی انفرادی خودی کو ویری مضبوط ویل کرتی ہے۔ سیڈ، تو اس کے لیے دو شعر عرض کرتا ہوں اقبال کے، جی، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، واہ، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا دریا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، اور دوسرا وہ شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بالکل، ابھی جو میں ایک ضمنی سی بات پہلے کر لوں کیونکہ کریکشن ہو جائے، ہمارے گلوکار بھی غلط پڑھتے ہیں، اور آپ نے ابھی جو شروع میں دکھایا تھا پروگرام اپنا، جی سر پلیز اس میں بھی غلط پڑھا گیا۔ جی، وہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ تو ہو گیا مصرع ٹھیک۔ دوسرا مصرع ہے خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، فساں کہتے ہیں اس پتھر کو جس کے اوپر تلوار تیز کی جاتی ہے، جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ خودی ہے تیغ کہ خودی تلوار ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کے لیے وہ فساں لا الہ پتھر ہے الا جس پر اللہ، آپ اس کو تیز کرتے ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے؟ تو تیغ عام طور پہ فساں الگ لفظ ہیں عام دو، طور پہ تیغ فساں اکٹھا پڑ جاتے ہیں، بالکل بالکل، لیکن ابھی بھی ایسا ہوا تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں تک یہ بات چلی تھینک جائے یو گی، فار اور کریکٹنگ بڑی اچھی سر، بات ہے۔ اب دوسری آپ نے جو بات کی کہ ایک پوٹینشلی ہوتی ہے قوم کے اندر چیزیں جو موجود ہیں، اور ایک ہوتی ہے ایکچول۔ ایکچول کبھی بھی پوٹینشل کے ساتھ ایکول نہیں آتا، البتہ اس کی طرف اس کا رخ رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت علامہ اقبال نے شاعری کی تو پوری مسلم دنیا میں ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی، جی، کتنے مسلمان ملک آزاد تھے، ٹھیک ہے؟ اور بر صغیر میں زوال کا زمانہ تھا، جی، مغلیہ سلطنت کا، جی، اور ہماری غزل جو تھی اس کے اندر بھی حزنیہ مضامین آ رہے تھے، اور سب سے زیادہ پاپولر تھا مرثیہ جو لوگوں کو رلاتا تھا، جی، اور جو مرثیہ نگار جتنا زیادہ رلاتا تھا اتنا پاپولر سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے سجاد باقر رضوی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی جو سلطنت کی شکست ہے یا زوال ہے، کربلا کی آڑ میں اس کو روتے ہیں، جو زوال ہم جس زوال کا شکار ہیں، اور دوسرا کہ جو تلواریں ہم پانی پت میں نہیں چلا سکے وہ ہم مرثیوں میں چلاتے ہیں۔ اب اقبال نے کیا کیا؟ اقبال نے یہ کیا کہ آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کی صورتحال اس وقت کتنی اذیت ناک ہے، کتنی تکلیف دہ ہے، کتنی ڈیمورلائزنگ ہے، لیکن آپ کے پاس تو بہت بڑی قوت ہے، اور ایک امید وہ ہے، پوٹینشیل ہے، جی، اور یاد دلایا کہ آپ تو اس ورثے کے مالک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب یہ جو ہم تصور قومیت جس پر پاکستان بنا، اس کے بارے میں آپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کلیئر نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جب اسے ویسٹرن کتابوں میں جغرافیائی قومیت کے نقطہ نظر سے وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ جغرافیہ تو پہلے سے کہیں موجود نہیں تھا۔ اچھا، پھر وہ رنگ اور نسل پر بنتی ہیں وہ ساری کی ساری قومیں۔ اقبال نے آپ کو جو اسپیسیفک قومیت کا تصور دیا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اسلامی تہذیبی قومیت، اسلامی تہذیبی قومیت، اور اس کا یہ ورشن ہے اسلامی ہندی تہذیبی قومیت جس پر پاکستان بنا۔ اب ایک اسلامی تہذیب ہے، سارے مسلمان ممالک میں مشترک ہے، لیکن ان کی مقامی کلچرز کو شامل کر کے اسلام کے عمل سے
अलग अलग कौमियतें बनती हैं, इस्लामी तुर्की तहजीबी कौमियत, इस्लामी ईरानी तहजीबी कौमियत, इस्लामी इंडोनेशियन तहजीबी कौमियत, इस्लामी मिस्री तहजीबी और कौमियत। फिर सब तो कॉन्टिनेंट इस तरीके से इकबाल ने ये बताया आपको, जो कायदे आज़म ने कहा था ना कि जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था तो पाकिस्तान बन गया था, तो मतलब उनका ये था कि एक अलग कौमियत मार्ज़ वजूद में आ गई थी। अब अल्लामा इकबाल ने इस तसव्वुर को इवाल्व करते हुए पूरी दुनिया को एक नज़रियाती रियासत का तसव्वुर दिया। जी उससे पहले नज़रियाती रियासत थी इश्तराकी, जी ठीक है ना। ये जो सिहूनी रियासत है, इज़राइल है, इसको नज़रियाती ना कहें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इसको नज़रियाती कहते हैं। ये नस्ली मुक़द्दस नस्ली रियासत है। नज़रियात का मतलब ये होता है कि आप जिस नज़रिए की बात करते हैं आप पूरी दुनिया को उसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहूदी नहीं हो सकता, आप यहूदी नहीं हो सकते। बिल्कुल। हाँ, मुसलमान हर कोई हो सकता है, ईसाई पूरी दुनिया में हर बंदा हो सकता है। तो ईसाइयत भी आइडियालॉजी बन सकती है, इस्लाम भी आइडियालॉजी बन सकता है। तो इकबाल ने आपको ये बताया कि ये जो रियासत का एक यूनिटी है, इकाई है, इंसान ने इतने सदियों के सफ़र के बाद इस तक पहुंचा है, तो उसको महज जुग्राफिया पर, महज ज़बान पर, महज किसी नस्ल की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा इंसानी इंतज़ामी यूनिट, जी और वो बग़ैर आला मकासद के हो। तो इकबाल ने कहा कि आपके पास कोई तहजीबी तसव्वुर होना चाहिए, कोई सोशल कंट्रैक्ट की बात होनी चाहिए आपके पास। तो उन्होंने कहा जी आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे मुताले में, मेरे बसीरत में सबसे बेहतरीन जो सोशल कंट्रैक्ट है वो इस्लाम मुहैया करता है। क्या बात है। ठीक है। और उस इस्लाम ने बरे सग़ीर में एक तारीख़ पैदा की है, एक कल्चर पैदा किया है, एक तहजीब पैदा की है। और हम, आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान में जो सारे मुसलमान थे वो हिंद इस्लामी तहजीबी कौमियत शेयर करते थे। जी अगरचे हमारे पास कोई जोग्राफिया नहीं था, लेकिन कुदरत कोई मसलहत थी कि कुछ इलाकों में मुसलमान कंसंट्रेटेड थे। तो इकबाल ने इस कुदरत की मशीयत का इशारा समझा और यहाँ से उसने कंसेप्ट फार्मेशन की। उसने कहा कि हिंदुस्तान में जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं वहाँ मुस्लिम तहजीबी हिंद इस्लामी कौमियत जो है उसकी बुनियाद पर एक मुल्क बनना चाहिए। और अगर आप मुझे मौका दें, इस पर टाइम बड़ा चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि इस गई गुजरी हालत में भी, जबकि हम अपनी पोटेंशियल से काफ़ी दूर हैं, हमारा एक्चुअल बहुत दूर है, लेकिन हमने इतने 75 साल में बेहतरीन रिजल्ट्स पैदा किए हैं इज्तिमाई सतह पर कि पहले सीधी से पहले एक छोटी सी मैं आपको मोरल हाई करने के लिए बात बताता हूँ कि जब आप पाकिस्तान आपने बनाया था आपके पास ज़ीरो असासे थे, कोई असासा नहीं, सारे हिंदुस्तान के पास थे। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी को जो आज़ाद मुल्क मिला, ट्रेनिंग उनकी मौजूद थी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने उस मोहब्बत में और दिलबस्तगी में जो मंसूबे बनाए, पहले 2-2.5 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया से डबल हो गई थी। इस पर इन आलमी कुव्वतों को प्रॉब्लम फ़िक्र पैदा हो गया कि ये क्या बनेगा, ये तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, हम तो समझते थे ये चल ही नहीं सकते। चुनांचे उन्होंने पहले वहाँ ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कराया, फिर मार्शल लॉ लगवाए, फिर सारा कुछ करवाया। एक बात मैं और कहता चलूँ, मैंने काफ़ी देर गुफ्तगू कर ली, पर दोस्त भी करेंगे, वो ये कि इकबाल कहा करते थे कि मेरी लिसानी असबियत उर्दू ज़बान के बारे में जो मेरी असबियत है, मेरी मजहबी असबियत से कम नहीं है। तो जो पोटेंशियल इस कौम के अंदर अल्लामा इकबाल के कलाम ने पैदा किया है, वो इस्लाम ने पैदा किया है। आपके अदारे जो हैं वो बहुत बौने हैं, उनको चैनलाइज करने में या बदनीयती है या स्किल नहीं है। वो उस पोटेंशियल को संभाल नहीं पा रहे, उसको चैनलाइज करने नहीं पा रहे। बस उर्दू ज़बान की मैंने बात की है ना, बस आखिरी बात, उर्दू ज़बान की मैंने बात की है ना, तो उर्दू आपकी अदालत आलिया ने भी हुक्म दे रखा है, आइन में भी पिछले 30 साल से तकाजा चल रहा है। कौन लोग हैं जो उर्दू आपको देने में रुकावट हैं, जबकि आपकी जो आईटी बनाने वाली बाहर की कंपनियां हैं उनको भी सॉफ्टवेयर रखने पड़ते हैं अपने उनमें जो डिवाइसेस हैं, इसलिए रखने पड़ते हैं कि वो बिकता है उनका माल। जी जलील साहब, हम इसको अभी डिटेल में हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़बान से दूर क्यों हैं, क्योंकि जब तक हम उर्दू ज़बान को नहीं समझेंगे हमें कॉन्सेप्ट को खुद ही समझ नहीं आएगा। नासरा साहब, एक बात इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही, पैवस्ता रह शजर समीदे बहार रख। अब शजर को ही अगर दीमक लग जाए तो तब भी क्या हमें पुरुमीद ही रहना होगा?
ہم کیسے اس شجر کو ہرا بھرا کر دیں اگر دیمک اپنی ہی اندر سے اس کو کھائے چلی جا رہی ہو؟ کیوں نہیں ہم اس کا دیمک کا علاج اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، اور اقبال نے تو کہا ہوا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور پھر وہ ساقی نامے میں ان کے اشعار ہیں، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر. یہ جو ہم اردو زبان کو نہیں نہ اپناتے تو یہ ہماری خرد جو ہے وہ غلامی میں ہے. دیکھیں میرے جیسے افراد، ہم تو پیدا ہی ان اوقات میں ہوئے تھے جب یہاں پہ حاکم قومیں اور تھے اور ہم محکوم قوموں میں تھے. تو یہ تبدیلی ہم نے خود ہی لانی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ اردو کو اپنانا چاہیے. قائد اعظم کے زمانے میں بھی یہ چلی تھی، لیکن یہ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچی، کیونکہ چاہے ہم آزاد مملکت بن گئے، وہ غلامی کا تصور ابھی ہماری ذہنیتوں پہ چھایا ہوا ہے. اور اقبال تو کہتے ہیں نا، غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا. بہت خوب، بہت خوب میم. ڈاکٹر صاحب، ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں. اردو زبان پہ بجائے اس کے وی شوڈ فیل پرائڈ، ہمیں لگتا ہے، ہماری یوتھ کو یہ لگتا ہے کہ اردو زبان از انکول. اقبال کو سمجھنے کے لیے اردو زبان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، جیسے جسٹس صاحبہ نے بھی بات کی اور اس سے پہلے عالی صاحب نے بڑی عالمانہ گفتگو کی، اردو کے حوالے سے بھی بات کی. اب دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا، انہوں نے بھی اردو کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، باوجود اس امر کے کہ وہ اس کے اندر کوئی اتنے زیادہ پروفیشنٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی جو اہمیت ہے قوم کے حوالے سے وہ کتنی زیادہ ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو ایک کلیکٹیو وزڈم کانسٹیٹیوشنل میں جو ریفلیکٹ ہوا 1973 میں، اس نے بھی کہا کہ 1985 تک تمام انتظامات کر لیے جائیں کہ یہ زبان جو ہے وہ فنکشنل ہو ہر حوالے سے. اور اس کے بعد ریسنٹلی بھی جو چیف جسٹس ایکس ان کا بھی ڈیسیژن آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کی امپورٹنس اور اس کی ارج موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن کوئی شاید ایسا طبقہ ہے، کوئی ایسے سٹیکس ہیں کسی یہاں پر جو ہے وہ کسی گروپ کے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اقبال کے تصور خودی کی بات کرتے ہیں، ان کی شاعری کی بات کرتے ہیں، ان کے مفہوم کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں اس زبان کو ذریعہ اظہار بھی بنانا چاہیے اور اس زبان کو سرکار کی زبان بھی بنانی چاہیے. تبھی جو ہے وہ ہم اقبال کے جو پیغام ہے، اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کی جو نثر ہے، اس تک ہم اپنے نوجوانوں کی رسائی ہم کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اس کمپوزیشن کی بات کی، کوئی 65% ہمارا نوجوان ہے. اگر آپ اس کو اس سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے اس زبان سے، تو جیسے ہم پہلے بھی یہاں بات کر رہے تھے کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ اس زبان کے اندر ہے، جس کے اندر تلمیحات بھی ہیں اور اچھی خاصی اس کے اندر ایک مہارت چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اگر ہم اس زبان کو ذریعہ اظہار نہیں بناتے، تعلیم کا ذریعہ نہیں بناتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے اس چیز کا امکان موجود ہے کہ اقبال کی شاعری سے، اقبال کی نثر سے وہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے. جلیل صاحب، جب ہم پڑھا کرتے تھے بیک ان 90s، 8ویں جماعت میں، 9ویں میں، 10ویں میں، شکوہ جواب شکوہ ہمیں یاد ہوا کرتا تھا. ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم جانیں، ہم پوچھیں، ہم جب تشریح کریں تو اس کے اندر 4 اور اشعار اقبال کے لکھے تاکہ نمبر اچھے اور ٹیچر کو امپریس کریں. پھر پی ٹی وی کا دور ہوا کرتا تھا اور ہر ایک خوبصورت شعر ایک گھنٹے کے بعد پی ٹی وی پر اقبال کا چلا کرتا تھا. آج کی یوتھ اس نعمت سے محروم ہے. ہم کیسے اپنی یوتھ کو اقبال سے، ان کی آئیڈیالوجی اور کانسیپٹ کو خود ہی سے کنیکٹڈ کریں؟ بڑی آپ نے اچھی بات کی. ایک ہے سرکاری سطح پر اہتمام کرنا، منصوبے بنانا، ادارے بنانا، اور ایک ہے غیر سرکاری سطح پر.
غیر سرکاری سطح پر تو بہت کام ہو رہا ہے. اقبال کے لیے انجمنیں بنی ہوئی ہیں, کتابیں چھاپ رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ کلام اقبال پڑھ رہے ہیں. مگر سرکاری سطح پر جو ہے منصوبہ بنتا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے. میں خود رہا ہوں یہ جو اقبال اکیڈمی ہے اس کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہا ہوں, اس کے ایگزیکٹو بورڈ کا بھی ممبر رہا ہوں. بہت کام کی رفتار سست ہے, بہت سست ہے, اور کوئی ریلیکٹنس ہے, پتہ نہیں کیا ریلیکٹنس ہے. اب یہ جو زبان کا مسئلہ یہ تو سرکار نے کرنا ہے نا. جی آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے اخبار ہیں جو انگریزی میں چلتے ہیں, اور ان کی ذرا سرکولیشن دیکھ لیں کتنی ہے. آپ کو پتہ ہے ڈان یہ جو تھا یہ انگریزی میں شروع ہوا تھا اور اب اردو میں کرنا پڑا کنورٹ. اور اب ہمارے نیوز چینلز دیکھ یہ لیجئے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو بتائیں گے کہ فزکس, کیمسٹری, زوالوجی, باٹنی, جو بھی سبجیکٹس ہیں, صرف ٹرمز انگریزی کی بولتا ہے استاد, اور جب اسے زیادہ وضاحت کرنے لگتا ہے تو اردو میں. اچھا, لڑکے جو ہیں, لڑکیاں, لڑکے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہیں لان میں بیٹھے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اپنا سبجیکٹ, تو صرف اصطلاحیں بول رہے ہوتے ہیں وہ فزکس کی انگریزی میں, باقی وہ اردو میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اصطلاحیں زبان نہیں ہوتی. واہ واہ. آپ 1 منٹ میں چاہیں تو چینج اوور کر سکتے ہیں, کوئی اگر پرابلم چاہیں نہیں. تو جو شرطیں لگاتا ہے نا جی کہ اردو میں ہیں نہیں, آپ وہی اصطلاحیں رکھیں. ہمیں ٹرانسلیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے بچے BA تک انگریزی پڑھتے ہیں, لیکن کوئی بھی لٹریچر کا آدمی فزکس کو تو نہیں سمجھ سکتا نا, اس کی اسپیسیفک ٹرمز ہیں. تو فرق صرف کس بات کا رہے گا, صرف ٹرمز کا. تو BA تک آپ انگریزی کمپلسری پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب آپ وہ ٹرمز آپ اپنے سبجیکٹ کے ہیں جو دوسرے سبجیکٹ کا بندہ نہیں جانتا, وہ اسی سبجیکٹ کا بندہ جانتا ہے. تو آپ اردو میں کریں بات, اردو میں لکھیں, ٹرمز آپ انگریزی کی رکھیں, اور سارا انگریزی کا جتنا دنیا بھر کا لٹریچر ہے اس سے آپ لیٹسٹ نالج حاصل کرتے رہیں. آپ کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے ادارے قائم کریں اور روز سارا ہر نئی کتاب کو ترجمہ کرتے رہیں. لیکن اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, میں اس کا رکاوٹ نہیں, وہ کریں ضرور. لیکن آپ کو کمیونیکیشن کے لیے یا ان سبجیکٹس میں کام کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے, یعنی موڈ آف ایکسپریشن اردو میں رکھیں. جی. تو اس لیے یہ حل ہے اس کا. یہ کریں گے اس لیے نہیں کہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں گراس روٹ سے ایک دم جو ہے ٹیلنٹ اوپر آتا ہے. آپ کے اوپر جو ہیوز کی کلاس بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ گراس روٹ سے. مثلا آپ کو میں فرق بتاتا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے گورنمنٹ کالج لاہور تھا, جب یہ سرکاری کالج تھا تو کوئی دھوبی کا, نائی کا, کسی بھی اپنا ٹوکرے والے کا, کسی گدا گاڑی والے کا بچہ جو تھا وہ 15-20 روپے 50 روپے دے کے فیس MSc تک کر سکتا تھا. کر سکتا تھا نا. اب کیا ہے, اب جب آپ نے اسے پرائیویٹائز کیا تو اب کمپٹیشن امنگ ہیوز ہو گیا کہ وہ فیسیں لائیں نا پہلے. اگر 5 سال میں اس نے بھی MSc کرنی ہے تو وہ فیسیں کہاں سے لائے گا. اور جلی صاحب, ہم نے تو اپنے بچوں کو طبقات میں بانٹ دیا. ہم نے ایک اردو میڈیم طبقہ کر دیا, ایک انگریزی میڈیم طبقہ کر دیا, جس میں اردو میڈیم کو یہ لگتا ہے کہ میں کم تر ہوں. انگریزی بولنے والے بچے کے ذہن میں آپ نے یہ بٹھا دیا کہ وہ ابتر ہے. تو جب آپ نے اردو کو کمتر زبان خدا نخواستہ تصور آپ نے دے دیا بچوں کو, تو وہ کیوں چاہیں گے اقبال کو پڑھنا, اور وہ کیسے سمجھے گے کانسیپٹ آف خودی. تو پھر یہ ہے کہ میں نے ایک اور بات آپ کے یعنی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ سے کر رہا تھا کہ اردو زبان کو تو نہ صرف یہ کہ لاگو نہیں کیا جا رہا, بلکہ بڑی کانشیسلی اس کو شیلو کیا جا رہا ہے نصابوں میں. آج جو انٹر پر نصاب پڑھایا جاتا ہے, انٹر کے لیول پر اردو میں, یہ کسی وقت 8ویں 9ویں لیول پر پڑھایا جاتا تھا. اور پھر اس میں انہوں نے آبجیکٹیو سوالات شامل کر دیے کیونکہ ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس اردو کے لیے وقت نہیں ہوتا. وہ کہ فزکس کو ٹائم دیں گے, انگریزی کو ٹائم دیں گے, کیمسٹری کو ٹائم دیں گے, اردو کو ٹائم نہیں دیں گے. جب ٹائم نہیں دیں گے تو نمبر کیسے آئیں گے. تو اب انہوں نے ان کی آسانی کے لیے آبجیکٹیو کویسچن ڈال دیے. عجیب و غریب بات ہے کہ زبان ایکسپریشن کا نام ہوتی ہے, آپ اس میں جب آبجیکٹیو کویسچن ڈال رہے ہیں. جب تک ہم اقبال کو سمجھنا نہیں چاہیں گے, یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اردو زبان سے دور بھی ہوں اور اقبال کی سمجھ بھی سکیں. ایک سوال میں یہاں جب آ بھی رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ علامہ اقبال جنہوں نے ہمیں تصور پاکستان دیا, جنہیں حکیم الامت کہتے ہیں, جو اس امت کے حکیم تھے, جن کے پاس جو بھی امراض تھے اس امت کے اس کی دوا تھی, الفاظ کے ذریعے آپ ہمیں ہیل کرتے تھے,
مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے سال میں ہم ایک دن مناتے ہیں اپنے ہیرو کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اپنے مسیحا کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیے؟ ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں بچوں کے اندر, یوتھ کے اندر, وہ یوتھ جس کو علامہ اقبال نے شاہین کہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ڈیویٹ ہو گئے ہیں. ہماری یوتھ کے سامنے منزل ہے مگر انہیں نظر نہیں آ رہی. کیا اس کی وجہ اقبال کے کانسیپٹ آف خودی سے دوری ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں دیکھیں, ایک تو جیسے یہاں پروگرام میں بات ہوئی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے, سرکار کی سطح پہ بھی, غیر سرکاری سطح پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن دونوں اپروچز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہو گیا کہ اوور ایمفیسس جو ہے وہ اسٹیٹ کی وجہ سے ہم نے سماج کو اگنور کیا. جیسے ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ خاندان میں, گھروں میں جس طرح اقبال کے حوالے سے بڑوں سے رہنمائی لی جاتی تھی, بات ہوتی تھی, تعلیمی اداروں میں مقابلے ہوتے تھے, صرف اقبال ڈے تک محدود نہیں ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ سماج کو بھی اور ریاست کو, دونوں کو اس معاملے میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہو رہا ہے اقبال کے تصور کے حوالے سے یا اقبال کی شاعری اور اقبال کے پیغام کے حوالے سے, تو وہ کیا جائے. اور اگر اس کے ہم کوئی جوہری سٹیپس اگر لیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے ہمیں تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں اور جامعات میں لینے چاہیے. اقبال کے حوالے سے ہم جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اسی کے نام پہ ہے, اس میں کچھ ایسے پروگرامز انیشیٹ کیے جا سکتے ہیں اقبال کی تفہیم کے لیے, ان کی شاعری کے لیے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے کریکلم ریوائز کرنے کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ہمیں جو ہے وہ انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ یہ ہو. اور دوسری وہی بنیادی بات وہ دہرائی جا رہی ہے, لیکن جو کہ اہم ہے کہ زبان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں اتفاق کرتا ہوں پروفیسر علی صاحب کی بات سے کہ ہم چونکہ خود تعلیمی اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں اور انتظامی ذمہ داریوں پہ بھی رہے, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو لیکچرز ہوتے ہیں, گو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن آپ انگریزی میں کریں گے, اور بلکہ یہاں تو ایسا بھی انفارچونیٹلی دیکھنے میں آتا ہے کہ انگریزی کے پروفیسر بھی اردو میں انگریزی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تصور ہے, جب وہ اس کو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ تصور اسی طرح اس کا ابلاغ ہوگا کہ جب ہم اپنی زبان کے اندر کریں گے. اور اس کے اندر بہت ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک تو ہم نے پالیسیز کی بات کی, ایک زبیدہ مصطفیٰ ہیں, انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ انگریزی جرنلزم کی, ڈان کی رائٹر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ٹیرنی آف لینگویج ان ایجوکیشن, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ کیسے جو ہے وہ آپ کی یعنی میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے. اور اسی طرح انہوں نے ایک اور اسٹڈی ایسی کی کہ جہاں وہ انگلش میڈیم انسٹیٹیوٹ کے اندر تھیں, اور وہاں پر جب انہوں نے 2 تجربے کیے, ایک تجربے کی انگریزی کے اندر گروپ ڈسکشن کروائی اور ایک جو ہے وہ اردو کے اندر گروپ ڈسکشن کروائی, تو جو انتھوزیازم اور جو سپارک اور جو سپنٹینٹی جو ہے وہ اردو میں ان کو دیکھنے میں آئی. اسکول کا ایک کراچی کا ایک اسکول کا وہ تھا. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا بھی کہ وہ ایک ہم کلیشے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک جارگن ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ندرت فکر نہیں ہے, اور وہ تخلیقی کریٹیوٹی وہ جو صلاحیت ہے وہ آگے وہ نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا جو چیز ہم تعلیمی اداروں کے اندر پروڈیوس بھی کر رہے ہیں تحقیق کے نام پر, اس کا وہ معیار, اس کے اندر وہ اوریجنلٹی, وہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس میڈیم کے اندر, اس ذریعے کے اندر بچے کو سوچنا, اس کو انکریج نہیں کرتے کہ وہ اس میں وہ سوچے, جس وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہماری حالیہ مطلب کنٹمپریری جو لینڈسکیپ ہے دنیا میں, اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ڈیسیژن کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ زبان کا معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ایک وضاحت کے ساتھ ایک فیصلہ ہو, اس کو اڈاپٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو ہم ایک جس پورا مطلب ہماری جو ایک بحث ہے, ایک ڈسکشن جو ہے کہ اقبال کے تصور کے حوالے سے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ بڑی گہرائی کے ساتھ منسلک ہے. علی صاحب, آئی نو کہ اقبال کا اور کانسیپٹ خودی کا یہ ایک اتنا ویسٹ ٹاپک ہے کہ 45 منٹس are not enough, but we have to wrap up. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گی جاتے جاتے ایک آس, ایک امید دے دیجئے یوتھ کو, اقبال کے شاہینوں کو جو کہ ڈسٹریسڈ ہیں, پریشان ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو
नौजवानों से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। क्या बात है, जब आप अल्लामा इकबाल की कोई डायनामिक थीम उनको बताते हैं तो उनके चेहरे खिल उठते खिल उठते हैं। हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पुरुमीद रहने के लिए बात बताना चाहता ज़रूर। हूँ कि हमने इकट्ठा सफ़र शुरू किया, इंडिया ने पाकिस्तान में। जी, इंडिया में विदाउट ब्रेक डेमोक्रेसी रही और सेकुलरिज्म प्रीच हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज 70-75 साल के बाद वहाँ लोगों के वोटों से फंडामेंटलिस्ट रूल कर रहे हैं हिंदुत्व वाले। ठीक है, ये है उनका सोसाइटल पोटेंशियल। जी, पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे, 10-10 साल मुल्लायत की परवरिश करते रहे, मगर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की तालीमात से फीडेड है। और ये कौम, इकबाल और कायद आज़म की जो कौम है, जब भी इलेक्शन होता है ये मुल्लायत को 5% वोट भी नहीं देती। और इसीलिए आपको पता वो मार्जिनलाइज्ड हैं और वो दहशत गर्दी वाला रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं कि मेन स्ट्रीम में उनके लिए जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरा देखें, पॉप म्यूज़िक आया था इकट्ठा इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, तो ग्लोबलाइजेशन का एक आला है ना पॉप म्यूज़िक, तो इंडिया ने सारे ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजे खोल दिए आपने। पाकिस्तान में हमने मुज़ाहमत की, नुसरत फ़तेह अली खां आ गया आपका तहजीबी पोटेंशियल, उसने न्यूट्रलाइज़ कर दिया और किन्ने जाना है बिल्लो दे घर वाले लोग अपने घरों को चले गए और आज आपके क्लासिकल घरानों के बच्चे आरफाना कलाम पढ़ रहे हैं। बेशक, ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है जो इकबाल ने बनाया हुआ क्या है। बात और इसी पोटेंशियल से खौफ खा के वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है वो मार्शल लॉ लगाता है और वडेरों को, सरदारों को और चौधरियों को दोबारा रिस्ट्रेंथन कर देता है। पाकिस्तान की इज्तिमाई जो विल है और इज्तिमाई जो पोटेंशियल है उससे खौफ खाते हैं सब। यानी कि वो तमाम कौमें जो ज़िंदा कौमें हैं वो अपने हीरोज़ को हमेशा ज़िंदा रखती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी बाय अल्लामा इकबाल इज़ अ वास्ट कॉन्सेप्ट। एज आई सेड 45 मिनट्स आर नॉट इनफ। खुदी में, खुददारी में और अनाम में बड़ा फ़र्क है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप खुददार बनना चाहते हैं, सेल्फ एनालिसिस इज़ द की। आप अपनी खामियों को दुरुस्त करने में इतने मशगूल हो जाएं कि आपको सामने वाले में कोई खामी नज़र ना आए। और जब आप इंडिविजुअल लेवल पर खुददार होंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि हमें खुददार कौम ना बने। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।